एनसीसीआई ये लाहौर का केस आया, डकी भाई वाला मामला, अरूज जदोई वाला मामला कि उसमें भी 5 से 6 लोग अरेस्ट हो गए। उन्होंने ये इंकशाफ किया कि मुझे ये ऑफर की गई है कि आप इतनी अगर रकम अदा कर दें तो हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। इस मुकदमे के बाद जो है ना, एनसीसीआईए में एक तूफान बपा हुआ। ये जो एफआईआर है ना वहाँ इस्लामाबाद की, उसकी मुद्दई स्टेट खुद है, रियासत पाकिस्तान खुद मुद्दई है। मुजरिमों को कटहरे में लाना था। इस वक्त एनसीसीआईए तो खुद कटहरे में आ गई है। वो सारे के सारे जो हैं उनकी दौड़ लगवाई जाए और दौड़ में जो आगे निकल जाएं उनको एनसीसीआईए में भेज दिया जाए। उससे तो लगता ये है कि वो जो बिलों में घुस गए थे वो शेर कछार से बाहर आके ज्यादा ताकतवर हो गए। वो तो तफ्तीशी अफसर जो है वो एकदम यू टर्न से मुल्जिम बन गया। वो गैर कानूनी थे, लेकिन एनसीसीआई ने पता क्या किया अफसरों ने, इनको कानूनी एक अमाउंट निकली है जिसमें से कुछ हिस्सा एनसीसीआई इस्लामाबाद। ये पार्टियां लड़कियों की खातिर ही सजाई जाती हैं। वो लोग आम नहीं हैं, बहुत बाअसर शख्सियात हैं जो ये होटल चलाते हैं। हुआ है वो 50% है, अभी कुछ और होने जा रहा है कि ये तो उस्मान हैदर गुजर ने खुद मुकदमा दर्ज कराया है थाने खाने में 365 का अगवा का कि मेरी बीवी और बेटी को अगवा कर लिया। एनसीसीआईए मुल्जिमान को कटहरे में लाते लाते खुद कटहरे में आ गई। लाहौर के बाद इस्लामाबाद में बहुत बड़ा स्कैंडल मंजरेआम पर आ गया। गैर कानूनी कॉल सेंटर से करोड़ों रुपए भत्ता लेने का इंकिशाफ सामने आया है। 2 एडिशनल डायरेक्टर्स में 13 अफराद पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नईम मुस्तफा साहब। अच्छा नईम साहब, एनसीसीआईए बनाने का मकसद ये था कि ऑनलाइन फ्रॉड, गैम्बलिंग और इसके साथ साथ जो बड़े केसेस हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, उन पे हाथ डालना था, मुजरिमों को कटहरे में लाना था। इस वक्त एनसीसीआईए तो खुद कटहरे में आ गई है। देखिए, बात यह है कि एनसीसीआईए जब बनी थी, वफाकी तहकीकाती इदारा है, जब ये बनी थी तो उस वक्त जो इनको जिम्मेदारियां सौंपी गई थी, इनके 4 बड़े अफसरान ने वजारत दाखिला और ईवान वजीर आज़म तक रसाई हासिल की और वहाँ जाके ये रिक्वेस्ट की कि हमें मज़ीद इख्तियारात दे दें तो हम ये बेहूदगी जो है, ये कल्चर जो प्रमोट हो रहा है टिकटॉक के ज़रिए, साइबर क्राइम ओवरऑल देख लें, उसके ज़रिए तो हम उसको काबू कर लेंगे। और दूसरी बात ये कही गई कि हम कौमी ख़जाना भर देंगे उन रकूम से, उन फंड्स से जो नाजायज़ तरीके से दौलत कमाई गई, टिकटॉकर्स ने कमाई, मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने कमाई। इन्होंने डकी भाई की गिरफ्तारी के बाद 13-14 मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को, टिकटॉकर्स को नोटिस दिए, जिनमें 5 बैरून मुल्क थे, 9-10 पाकिस्तान के अंदर थे। लाहौर में डकी भाई की जो अहलिया हैं अरूज जदोई, उन्होंने ये इंकशाफ किया कि मुझे ये ऑफ़र की गई है कि आप इतनी अगर रकम अदा कर दें तो हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। यानी डकी को चालान कर देंगे, जल्दी जमानत हो जाएगी। जल्दी जमानत भी हो जाएगी, उससे बाकी भी उसके पंजाबी में उन्होंने हाथ थौला कर, हाँ ये तय हो गया। और वकील के जरिए पैसे मांगे। वकील के जरिए पैसे मांगे। उस वकील ने साथ ये मशवरा दिया कि अगर मैडम आप ये बात रिकॉर्ड कर लें उनकी गुफ्तगू और आगे पहुंचा दी जाए, जो उसमें ये कहा गया था कि कुछ इदारों से, कुछ कंपनियों से, कुछ शख्सियात से पैसे मांगे गए उन लोगों के नाम पर जो निहायत बाअसर और हसास इदारों के आला अफसरान हैं, उनके नाम लिए गए, इदारों के नाम लिए गए। तो वो तैयार हो गई हैं रूज, तो उन्होंने ये एक बम फाड़ दिया, बाकायदा ये बम फटा। उन्होंने कहा जी एडिशनल डायरेक्टर से लेके निचले तफ्तीशी तक, असिस्टेंट डायरेक्टर, थानेदार भी एफआईए के जो थे, एनसीसीआईए, वो सारे के सारे जो है ना इसमें मुलव्वस हैं और मुझसे ये कर। उन्होंने कहा जी आप पता कर लें। 1 माह तकरीबन 20 से लेके 30 दिन तक इन लोगों को पहले तब्दील किया गया। आपके सामने एक एडिशनल डायरेक्टर जो हैं, उनको चोई साहब जो थे उनको तब्दील किया गया, सरफराज चोई साहब। उसके बाद उनके मौक़िफ़ के ही सामने आए, फिर उन्होंने इस्लामाबाद में बुला लिया, फिर इस्लामाबाद में लोगों को पकड़ा गया, फिर वहाँ काबू करके मुकदमा दर्ज किया गया।
اس مقدمے کے بعد جو ہے نا NCCIA میں ایک طوفان بپا ہوا اور ایک بھونچال تو آنا ہی آنا تھا لامحالہ. اس کے بعد ایک کرپشن کا پنڈورا باکس کھل گیا اور اس انداز سے کھلا. بہت سی مزید چیزیں سامنے آ گئی NCCIA کی. میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ ڈکی بھائی کے کیس سے, ہمارے ناظرین کو یاد ہوگا, ڈکی بھائی کے کیس سے کئی نئے کیسز جو ہے نا جنم لیں گے. اور وہی ہوا کہ اس کی کوکھ سے جن کیسز نے جنم لیا ان میں پہلا کیس NCCIA لاہور, دوسرا راولپنڈی اسلام آباد. راولپنڈی اسلام آباد میں جو نیا کیس سامنے آیا وہ ہے اسلام آباد کے وفاقی دارالحکومت کے جو کال سینٹرز ہیں نا, سینکڑوں ہنڈرڈز میں, ان کال سینٹروں سے بھتہ لیا جاتا تھا, غیر قانونی طور پر ان کی پشت پناہی کے الزامات لگے. ہاں, اس میں بھی ایک ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں NCCIA پنڈی کے جن کا نام ہے شہزاد حیدر, اور یہ کراچی میں بھی پوسٹڈ رہے, وہاں پر بھی ان پر کرپشن کے ایلیگیشن تھے. اور اب جب یہ اسلام آباد میں آ گئے تو ان کے ایما پر جو ٹاؤٹس تھے یا ان کے جو فرنٹ مین تھے, اس میں 2 انسپیکٹرز بھی ہیں, انہوں نے 250 ملین کی رقم جو ہے وہ ہتھیائی ہے کال سینٹر سے. 25 کروڑ روپیہ ہاں, غیر قانونی کال الزام. سینٹرز. جی لیکن آپ ایک بات سمجھنے والی ہے کہ NCCI لاہور کا جو سکینڈل آیا سامنے, وہ بینے ہی دہرایا گیا وفاقی دارالحکومت میں. ایک پنجاب کے دارالحکومت سے چلا اور وفاق کے دارالحکومت میں جو ہے نا اس کو ریپلیکیٹ کیا گیا, لگتا ایسا ہے. وہاں بھی ایڈیشنل ڈائریکٹر یہاں بھی تھے, یہاں بھی 2 ڈپٹی ڈائریکٹر تھے, وہاں بھی 2 ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں, اسسٹنٹ ڈائریکٹر 4 ہیں, وہ وہاں بھی ہیں, 13 لوگوں کو کسٹڈی میں لیا گیا ہے, سب انسپیکٹر ہیں. اچھا, اس میں ایک اور بات بھی ہے, یہ جو FIR ہے نا وہاں اسلام آباد کی, اس کی مدعی اسٹیٹ خود ہے, ریاست پاکستان خود مدعی ہے, کسی شخص کو نہیں مدعی بنایا گیا, ریاست پاکستان خود مدعی ہے. اور اس میں جو دفعات لگی ہیں نا وہ لگی ہے 109 ابیٹمنٹ کی. اچھا, ایک اور بات, چائنیز ایک چینی باشندہ بھی ہے اس میں, جو کیا کرتا تھا, کال سینٹر چلاتا تھا. ایک نجی کمپنی کا بہت نامور شخص ہے, مالک اس کمپنی کا, اس کے 8-10 سینٹرز پتہ لگے, وہ بھی نامزد ہے. اس میں دفعات جو لگائی گئی ہیں تعزیرات پاکستان کی 109, 161, 386, 420, یہ تعزیرات پاکستان ہے. اور جو اصل میں کرپشن ایکٹ جو ہے نا, اینٹی کرپشن ایکٹ جو ہوتا ہے, اچھا وہ تو کرپشن ایکٹ ہی کہلایا جا رہا ہے آج کل, تو اینٹی کرپشن ایکٹ ہے وہ. اس کی دفعات ہیں جو 5247, یہ 1947 کا ایکٹ ہے, قیام پاکستان کے پہلے کچھ عرصے پہلے بنا تھا, وہ چلتا آ رہا ہے. اور کرپشن میں ختم ہوئی کا ایکٹ موجود ہے, اب آپ ایک بات, میں ایک عجیب صورتحال, میں نے ساری ریسرچ کی اس پہ, اس میں لگتا یہ ہے کہ NCCIA میں جتنے لوگ, نیا ادارہ تھا, حالانکہ ان کی تو مانیٹرنگ بہت اچھی طرح چھان بین کے ساتھ لانا چاہیے تھا, لیکن میں نے جملہ کہا تھا کہ گوا نہیں پہ وہاں سے نکالے ہوئے تو ہیں. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ جو FIA وہ زیادہ ویجیلنٹ ہو گئی جب NCCIA لاہور کا کیس آیا, ڈکی بھائی والا معاملہ, عروج جتوئی والا معاملہ, کہ اس میں بھی 5 سے 6 لوگ اریسٹ ہو گئے اور چودھری سرفراز صاحب کو اریسٹ کر لیا گیا, پھر ان سے ریزگنیشنز لے لیے گئے, تو اس کے بعد وہ زیادہ ویجیلنٹ ہوئے, تو یہ بھی سامنے آ گیا. اس کا مطلب ہے ان پہ کوئی اب نگرانی کر رہا ہے کہ NCCIA کر کیا رہی ہے؟ کوئی نگرانی ان کے محکمے کا FIA والا نہیں کر رہا, وہ ادارے کر رہے ہیں جن اداروں کے نام پہ یہ کرپشن کی گئی, ان کی شخصیات کا نام ناجائز بیجا استعمال کیا گیا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ جو سکیم سامنے آ رہے ہیں لاہور, پنڈی اور اسلام آباد کے, اس سے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید کوئی اشتہار دیا گیا تھا کہ FIA میں جتنے کرپٹ لوگ ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں ان کی دوڑ لگوائی جائے, اور دوڑ میں جو آگے نکل جائیں ان کو NCCIA میں بھیج دیا جائے. تو ایسا لگ رہا ہے اب ایسی خوفناک صورتحال ہے کہ اب یہ افواہ پھیلی کہ جی ریزائن کر گئے وہ لوگ, وہ لیے گئے, پکڑے گئے تھے, بالکل غلط, لیے گئے ریزائن, ان سے ریزائن لیا گیا اور ان سے یہ کہا گیا کہ, میں نے یہ جملہ کہا تھا پچھلے پروگرام میں, یاد ہوگا ناظرین کو, کہ جی یہ بادی النظر میں ان پہ کرپشن ثابت ہو گئی. کیوں؟ ان کی ابتدائی انکوائری, پریلیمنری انکوائری جو ہے جس ادارے نے کی 20-21 روز سے لے کے 30 دن تک, کچھ 30 دن رہے, کچھ 20-21 روز رہے,
وہ جو ان کی زیر حراست رہے FIR سے پہلے ان کے زیر حراست رہے تو انہوں نے سارا کچا چٹھا ان کا نکال لیا اور نکال کے سارے ایویڈنسز کے ساتھ FIA کے منہ پہ مارا کہ یہ ہے آپ کے لوگوں کے کام. تو وہ تو ثابت ہو گیا. ایک دوسرا DG FIA سائبر کرائم جو تھے, ہاں NCCI کے جو DG تھے وہ بھی چینج ہوئے, وقار الدین سید, وقار سید کو چینج کیا, خرم شاہ صاحب کو لائے, PSP افسر ہیں 19 گریڈ کے, ان کو لائے گئے. وہ لائے گئے ہی اس لیے ہیں, اور یہ ساری کی ساری ہم نے اس پروگرام میں بتایا تھا کہ اس وقت جو بڑے افسر ہیں پنجاب میں وہ ہیں حشمت کمال. حشمت کمال صاحب جو ہیں ان سے انفارمیشن لی گئی. پھر اروب جتوئی جو ہیں, میں نے کہا تھا بڑے خاندان کے خاتون ہیں, تو وہ ان کی ساری باتیں جو ہیں وہ منظر عام پہ لے کے آئیں. جرأت کا مظاہرہ انہوں نے کیا اور یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے. لیکن اس سے ابھی تک مجھے یہ سمجھ نہیں آئی ڈکی بھائی کے کیس, اچھا ڈکی بھائی کے کیس پر NCCIA کی کرپشن غالب آ گئی. ہاں بالکل صحیح ہے. لوگوں نے کہا کہ یہ تو ہمیں باتیں بتاتے تھے, آ کے بتاتے تھے کہ جناب یہ دیکھیں یہ جوا ایپ کو جو ہے وہ پروموٹ کر رہے ہیں, یہ دیکھیں ڈکی بھائی نے اتنا پیسہ وہاں سے کمایا, یہ دیکھیں فلاں کما رہا ہے, اور پھر اس کے بعد انہوں نے جیبیں بھری اور سائٹ پہ ہو گئے. ڈکی بھائی کے کیس پر بھی کرپشن چھا گئی. جو دیگر مقدمات زیر تکمیل تھے, زیر تفتیش تھے, وہ سارے کے سارے جو ہیں فائلوں پہ مٹی گرد چھا گئی. بالکل ایسے, اور وہ مٹی تلے دب گئے. بیرون ملک نوٹس دیے گئے تھے کتنے لوگوں کو, ہاں رجب بٹ کو بھی دیا گیا تھا, اور بھی 5-6 لوگ تھے جن کو دیے گئے, وہ بھی زیر زمین چلے گئے. اب ایک اور بات آپ کو بتاؤں, اس وقت NCCIA خود کٹہرے میں, آپ نے کہا خود کٹہرے میں ہے نا, اس کٹہرے میں جانے کی وجہ سے جو لوگ زیر زمین جا رہے تھے, اپنی حرکات سکنات محدود کر رہے تھے, ان کو موقع مل گیا. اور اب NCCIA ان کے خلاف کاروائی بھی نہیں کر رہی, کچھ نہیں کر رہی. مطلب بےہودگی کو ختم کرنا تھا, بےہودگی کو ختم نہیں کر پائی ابھی تک. ٹک ٹاک پہ تو وہی چل رہا ہے سر, لائیو ٹک ٹاک پہ 4-5 روز سے UAE میں بیٹھ کے, انگلینڈ میں بیٹھ کے, امریکہ میں بیٹھ کے, انڈیا میں بیٹھ کے, جو بےہودگی, فحش کلامی, نازیبا حرکات, ایک دوسرے کو دھمکیاں یہ دی جا رہی ہیں, اس سے تو لگتا یہ ہے کہ وہ جو بلوں میں گھس گئے تھے وہ شیر کچھار سے باہر آ کے زیادہ طاقتور ہو گئے. اور ان کے نوٹسز وہ کیا کہہ رہے ہیں اب کہ دیکھا ہمیں نوٹسز دینے والوں کیا بنا. اب میرا خیال تو یہ تھا, زیادہ مناسب کیا تھا کہ آپ کوشش کرتے, کسی طریقے پہ کوشش کرتی حکومت کہ فوری متبادل بندے لگاتی. کیا FIA اتنی بانج ہو گئی ہے کہ وہاں اچھے افسر میسر نہیں ہیں؟ آپ کسی کو چارج دے کے ان مقدمات کو دیکھیں. NCCIA بنانے کا مقصد تو فوت ہو گیا, ختم ہو گیا. وہ NCCIA کہاں گیا؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ غیر قانونی کال سینٹر جو ہیں, ہاں رشوت یہاں بھی چل گئی, رشوت وہاں بھی چل گئی, پیسہ بھاری پڑ گیا. ایک خاتون کے ذریعے یہ رقوم وصول کی گئی. آپ اندازہ لگائیں کہ جن لوگوں پہ الزام لگا, یہ ٹوٹل 13 افسروں کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے. ان 13 افسروں نے ایک خاتون کو فرنٹ لیڈی, فرنٹ ایک ڈھال, وہ بنا کے اور یہ رقوم اکٹھی کی. 25 کروڑ روپیہ وہ ہے جو ثابت ہو گیا. ہاں جی. ابھی باقی جو ہے وہ میں نے پوچھا تفتیشی افسر سے کہ پائپ لائن میں ہے, لیکن یہ یقین ہے لوگوں کو کہ اب کوئی بچ نہیں پائے گا کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے کمانڈ وہ چھوڑیں گے نہیں ان کو. وہ کہتے ہیں کرپشن کی ایک ایک پائی نکالی جائے گی. لیکن میں سوال وہی ہے کہ جن لوگوں پہ الزامات تھے, نوٹسز جاری ہوئے تھے, ان کا مستقبل کیا ہے, انکلوڈنگ ڈکی بھائی جو زیر حراست ہیں. ہاں ڈکی بھائی کا تو مقدمہ سننے سے انکار کر دیا ہائی کورٹ کے جج نے. یہ آج کی ڈیولپمنٹ ہے, یہ بڑی بات ہے. انہوں نے کہا جی میں مقدمہ نہیں سنوں گا. آپ یہ دیکھیں کہ اس مقدمے نے تو جو نئے مقدمات متعارف کرا دیے, وہ تو تفتیشی افسر جو ہے وہ ایک دم یو ٹرن سے ملزم بن گیا. اچھا ابھی ویسے
دستاویز. اچھا ایک بات پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ پبلک پہ اعتماد بحال کر دیکھیں. اداروں کا اعتماد ختم ہو رہا ہے نا تفتیشی ایجنسیوں کا, اور اب مزید ٹھیس پہنچی ہے, یہ کرپشن سے مزید ٹھیس پہنچی والا جو معاملہ سامنے آ گیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ پبلک کیوں نہیں کرتے ہم یہ تفتیش, اس کے رموز و اسرار جو ہیں وہ ہم کیوں نہیں پبلک کرتے. ہم لوگوں کو بتائیں کہ یہ جو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ مقدمے میں 2 ایڈیشنل ڈائریکٹر شہزاد حیدر اور عامر نذیر نامزد ہیں, اس میں 2 ہیں, ڈپٹی ڈائریکٹر سلمان امان اور حیدر عباس ہیں, ندیم احمد خان ہیں, سب انسپیکٹر عثمان, بشارت, محمد بلال, سارم علی. اچھا سارم وہاں بھی تھے, سارم اس سے پہلے لاہور والے مقدمے میں بھی تھے, وہ تفتیش کر رہے تھے. پھر ظہیر عباس, پھر میاں عرفان. یہ جتنے لوگ ہیں انہوں نے مجموعی طور پر 25 کروڑ لیے ہیں. یہ کیا کرتے تھے, ان کے اثاثے کہاں سے آئے, یہ کس کے نام؟ پر منتھ کال سینٹر سے پیسے لیتے تھے کہ پر منتھ انہوں نے اگر کال سینٹر نکالنے. یہ کال سینٹر وہ والے ہیں سر کہ جو کال سینٹرز کارڈ بھی سویپ کرتے ہیں, بالکل ٹھیک بات, جو بینکوں سے پیسہ بھی نکلواتے ہیں, تو ان کو وہ فائدہ ہو رہا تھا اور وہ پر منتھ دے رہے تھے کیونکہ وہ غیر قانونی تھے, تو اس وجہ سے انہوں نے ان کو چلنے دیا. وہ غیر قانونی تھے لیکن این سی سی آئی نے پتا کیا کیا افسروں نے, ہاں ان کو قانونی تحفظ فراہم کر دیا. ہاں جی, اور پیسے لیے گئے. پہلے مقدمہ درج کرتے تھے یہ, اور مقدمہ درج کر کے بلیک میلنگ شروع کرتے تھے, اور فرنٹ ویمن ڈیل کراتی تھی, ویمن ڈیل کراتی تھی. اب وہ خاتون جو ہے وہ ایک پرائیویٹ خاتون ہے, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے محکمے سے. اب وہ خاتون اس کمپنی کے مالک کے پاس بھی گئی, بڑی کمپنی جو ہے نامور, اسلام آباد کی بہت نامور کمپنی, چائنیز جو پارٹنر تھا ان کا, اس سے بھی ملی اور ان کو اس بات پہ راضی کیا کہ میں آپ کا فیصلہ کرواتی ہوں. وہ جو کال سینٹرز ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ جس نے اس حدود میں کال سینٹر چلانا ہوتا اس نے اس خاتون سے رابطہ کرنا ہوتا تھا اور اس کو پیسے دینے کی کمٹمنٹ کرنی ہوتی تھی. یہی تو بیسک بات ہے. یہ جو پشت پناہی ہے, سہولت کاری ہے, وہ یہی ہے نا. تو اس کو ہم بھتہ کہیں گے کہ این سی سی یہ بھتہ لیتی رہی ہے. دیکھیں بھتے کئی دفعات تو لگائی ہیں انہوں نے, بھتہ لینے کی دفعات. دیکھیں پہلے کراچی میں بڑی شکایات تھی بھتہ خوری کی, پکڑے گئے, پولیس انکاؤنٹر بھی ہو گئے کئی بھتہ خوروں کے, جیل کے اندر سے بھتہ مانگتے تھے. وہ پرائیویٹ لوگ تھے, سیاسی جماعتوں سے تعلق تھا ان کا, لسانی جماعتوں کے کارندے تھے, لیکن یہ کبھی نہیں سنا تھا کہ بھتہ خوری جو ہے وہ سرکاری افسران کرتے ہیں ڈائریکٹر لیول کے. پہلی دفعہ سنا, اور سننے کے بعد ایک نئی بات جو بیچ میں سامنے آئی وہ یہ ہے کہ جتنے ملزمان ہیں یہ کال سینٹر پہ چھاپے مارتے تھے, ایف آئی آر بھی فیک جاری کرتے تھے, فیک ایف آئی آر لکھ دی, تحریر کر دی ڈرانے کے لیے. اب وہ کہتے کیا ہیں کہ جی یہ تو کرپشن ہی کر رہی نا ہم نے, ذہن میں تو کرپشن ہے کہ ان کو موت دکھاؤ, پہلے ریٹ بڑھے گا, پیسے بڑھ جائیں گے, ایف آئی آر دکھاؤ, چھاپے دکھاؤ, تو یہ پیسے دینے پہ مجبور ہوں گے. اب آپ کو پتا ہے کہ یہ بھی پیسے 3 حصوں میں لیے گئے. پہلے مقدمات نوٹسز, مقدمہ درج ہوا, پھر دوسرے مرحلے میں چھاپا, تیسرے مرحلے میں یہ کہا جی کہ ہم گرفتاری نہیں کریں گے اور شو کر دیں گے کہ آپ مفرور تھے, فلاں جو بھی تھا, آپ کو ضمانت کی فیسلٹی بھی دیں گے. یہ 4 مختلف مراحل میں 25 کروڑ روپے کا الزام ان پہ عائد کیا گیا. اور یہ 25 کروڑ جو ہے نا, ان میں جو تھانے دار ہیں, اچھا حصہ بقدر جسہ ہے, تھانے دار کا کام, اس کے اوپر جتنے رینکس بڑھتے جائیں گے پیسہ بڑھتا جائے گا. اب آپ یہ دیکھیں کہ پورے کا پورا ایک نیٹ ورک ہے کرپشن کا, ایک شخص نہیں ہے, رائٹ فرام دا اے ایس آئی. اچھا کانسٹیبلوں کو بھی ہزاروں روپے دیے ہوں گے انہوں نے, زیادہ پیسے نہیں دیتے کانسٹیبلوں کو جو ریڈ کرنے جاتے ہیں. اے ایس آئی یعنی تھانے دار تفتیشی سے لے کر ایڈیشنل ڈائریکٹر تک. اب ڈی جی کو اب سارے گرفتار نہیں ہوئی ہے, سارے گرفتار نہیں ہو رہے, آہستہ آہستہ پکڑ رہے ہیں, ان تک ہاتھ ڈالتے ہیں. اچھا اب اس میں عجیب سی بات یہ ہے کہ جتنے یوٹیوبر تھے وہ خوف کھا گئے تھے این سی سی آئی بننے کے بعد, لیکن اب ان کو کھلی چھٹی مل گئی. تو ٹک ٹاک پہ اب گالم گلوچ ہو رہی ہے. رجب بٹ اور وہ صبا شاہ والا معاملہ ہے, اس میں لڑائی ہے اور وہ ایسی ایسی قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں آن لائن. تو کیا کر رہی ہے ماں بہن کی فوحش گالیاں, گردن زدنی کہا جا رہا ہے کہ میں تو گردن اڑا دوں گا, اور یوں اشارے ہاتھ منہ پہ پھیر کے
چھوڑوں گا نہیں. دیکھیں ساری باتیں اپنی جگہ پہ. خواتین کا احترام جو ہے نا, وہ خواتین پتہ نہیں کس مجبوری کے تحت, اگر وہ ٹک ٹاکر ہیں. اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں, 3 دن سے 25 سے 30 ہزار افراد اس لائیو ٹک ٹاک پہ چل رہے ہوتے تھے, دیکھ رہے ہوتے تھے. 25 سے 30 ہزار, ظاہر اردو نوئنگ لوگ تھے نا, پاکستان میں بھی ہیں, انڈیا میں بھی ہیں, بنگلہ دیش میں بھی ہیں, دبئی میں, ایون خود یو اے میں. وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ 25-30 ہزار لوگ روزانہ یہ دیکھتے ہیں. 2-4 بندوں کا میں نے یہ بھی گفتگو سن لی, وہ ہے ہمارے پاس محفوظ ساری, وہ میں نے یہ بھی سن لی, کچھ دانشمند ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ یار یہ لائیو بند کر کے آپ پرسنل واٹس ایپ پہ آؤ اور ویڈیو کال کرو, یہ تماشا نہ بناؤ. جن لوگوں نے تماشا بنایا اس کی واحد ریزن یہ ہے کہ این سی سی آئی اے کا وجود ہی ختم ہو گیا. یعنی ڈر نہیں رہا این سی سی آئی اے کا. سٹارٹ میں ڈر تھا, ڈر تو تھا, اب ڈر کس کی طرف چلا گیا, منتقل ہو گیا. اب تو این سی سی آئی اے ڈر رہی ہے, اپنے افسروں پہ ڈر آ گیا نا. اور یہ ابھی تک پبلک نہیں ہوئی بات. ایک بات میں آپ کو بتا دوں, بڑے پیمانے پہ ریکوری بیرون ملک سے بھی ہو گئی. وہاں کسے پکڑا گیا؟ وہاں 3-4 لوگوں نے جو اثاثے جن کے ابھی تک ظاہر نہیں ہو رہے تھے, ان کے اکاؤنٹ تلاش کر لیے گئے. وہ باہر منتقل کی تھی رقم انہوں نے. یہ ایک منی لانڈرنگ کا مقدمہ بھی درج ہونے والا ہے. پھر اسی رجب وہ جو تھا ڈکی بھائی کے مقدمے کی کوک سے ایک اور مقدمہ جنم لے رہا ہے, وہ ہے منی لانڈرنگ کا. ان افسروں میں سے کئی افسروں کے نام مجھ تک پہنچے ہیں جن کے اثاثے بیرون ملک تھے. انہوں نے کسی نے اپنی بہن کے نام پہ, کسی نے بچوں کے نام پہ, کسی نے بیوی کے نام پہ اپنے اثاثے جو ہے نا باہر منتقل کیے. ایک بڑے یوٹیوبر کی والدہ کے نام پہ ایک اماؤنٹ نکلی ہے جس میں سے کچھ حصہ این سی سی آئی اسلام آباد کے ڈائریکٹر تک پہنچایا گیا تھا. جن اداروں کے نام انہوں نے استعمال کیے تھے ان کی ریکارڈنگ پہنچ گئی, اس کا فرینزک ہو گیا, تصدیق ہو گئی کس کس کی ہے. ان پہ بھی نئے مقدمات درج ہو رہے ہیں. تو اس کا مطلب کیا سمجھیں کہ یوٹیوبرز اور ٹک ٹاکرز وہ کسی بھی ادارے سے بھاری ہیں, یا پھر یہ سمجھا جائے کہ ادارہ جب کسی کی تفتیش کر رہا تو اس کو غیر جانبدار ہونا چاہیے اور یہ رشوت والے پنگے میں نہیں پڑنا چاہیے؟ دیکھیں یہ جو لوگ ہیں نا جن پہ الزام لگایا ہے کہ انہوں نے پیسے لیے, یہ الزام پریما فیسائی بادی النظر میں ثابت ہو گیا. جنہوں نے تفتیش کی ابتدا میں انہوں نے ثابت کر دیا, یہ ثابت ہو گیا. ان کے اثاثوں نے اس کو تقویت دی الزام کو. ان سے جو ریکوری ہو رہی ہے جس کا میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ پبلک کیا جائے, اس کو میڈیا کو بتایا جائے بلا کے کہ ہم نے یہ کیا. دیکھیں یہ تو کریڈٹ ہے, جس ادارے نے بھی کیا اس کو کریڈٹ جانا چاہیے. پھر یہ ہے کہ متبادل افسران کی تعیناتی میں زیادہ مہلت نہیں ملنی چاہیے کسی کو. فوری وقت دیکھیں تعینات تو کریں نئے بندے, تاکہ کیس پہ اثر انداز نہ ہو یا طوالت نہ اختیار کرے کوئی بھی تفتیش. اب جن سے ریزائن لیا گیا ہے ان سے یہ کہا گیا کہ تمہارا کچا چٹھائی ہے. ان کو ان کی کرتوت, ان کی حرکات سکنات دکھائی گئیں اور کہا کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ اس محکمے میں رہو. تبھی یہ بےہودگی ختم نہیں ہوگی, یہ کلچر ایسے ہی چلے گا. یہ کلچر دیکھیں, جو گالیاں اور جو کچھ ہوا صبا شاہ کے ساتھ, ہم کوشش کر رہے ہیں اپنے ناظرین سے صبا شاہ کی گفتگو جو ہے کروائیں. ہمارے ساتھ لائن پہ وہ آئیں گے انشاءاللہ اور ہم گفتگو کرائیں گے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں. ہم نے یہ اسی پروگرام میں جو این سی سی آئی کے حوالے سے تھا, شہزاد بھٹی کا ایک انٹرویو کیا, یاد ہے آپ کو؟ جی بالکل یاد ہے. شہزاد بھٹی کے انٹرویو میں انہوں نے ایک انکشاف کیا تھا. آج جب ہم پروگرام ریکارڈنگ کر رہے ہیں, اس سے پہلے جو ریکارڈ ہوا, وہ پروگرام جو ہم نے آن ایئر کیا اس میں شہزاد بھٹی نے کہا تھا کہ نومبر کے پہلے 2 ہفتے اور سپٹمبر اکتوبر میں تو جو ہوتا رہا دیکھا لوگوں نے, اکتوبر کے آخری سے لے کے نومبر کے یہ 3 ہفتے یعنی 1 ماہ سمجھ لیں آپ, تقریباً 1 ماہ میں بھارتی خفیہ ایجنسی را جو ہے وہ پاکستان میں دہشت گردانہ کاروائیاں کروا سکتی ہے. کو پلان کر رہی ہے, ایسا پلان کر رہی ہے, اور اس کے لیے لارنس بشنوئی گینگ کا نام استعمال کیا جائے گا, یہ بھی کہا گیا تھا. اور ہم نے یہ بھی انکشاف کیا تھا کہ اسلام آباد میں جو فرخ ہو کر کے گھر کے پاس سے 4 عورتیں اور 2 بندے 6 پکڑے گئے,
انہوں نے بڑے انکشافات کیے ہیں. اس دوران وہ کرنل صاحب جو شہید تھے ان کے گھر افسوس کرنے جا رہے تھے اہم شخصیات جو ہیں صدر مملکت سمیت, تو اس وقت وہ پکڑے گئے تھے. اور اب جو واقعہ ہوا اسلام آباد کی کچہری میں, آج بڑا افسوسناک واقعہ. بہت افسوسناک. پھر وانا میں جو کالج کیڈٹ پھر وانا میں کیڈٹ کالج پر جو محصور بھی کر لیے بچے, بڑی مشکل سے ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے, ہمارے سیکورٹی فورسز جو ہے نا, انہوں نے بڑی مشکل سے رہائی دلوائی ہے محصورین کو. تو یہ واقعات جو ہے نا, اس میں شہزاد بھٹی نے, اور میں سمجھتا ہوں یہ شہزاد بھٹی کا بہت بڑا کریڈٹ ہے, ان کی اطلاع بالکل 100% درست ثابت ہوئی. انہوں نے کہا تھا یہ 2-3 ہفتوں میں جو ہے پاکستان میں امن دشمن کارروائی, یہ فتنۃ الخوارج نے ذمہ داری قبول, یہ فتنۃ الخوارج ہند جو ہے. اچھا, اب اس میں 2 باتیں بڑی اہم کہ ہمارے وزیر دفاع اور ہمارے وزیر داخلہ یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ سرحد پار کی کارروائی ہیں. افغانستان سے باقاعدہ احتجاج بھی کیا ہم نے, ہمارے اداروں نے کیا, ہمارے وزارت خارجہ نے کیا. اس کے بعد یہ ثابت ہوا ہے کہ کچھ افغانستان سے جو گروپ انتہا پسند دہشت گردانہ گروپ وہ پاکستان میں داخل ہوتے رہے اور یہ کارروائیاں کرتے ہیں. اب یہ بھارت اور افغانستان کا جو گٹھ جوڑ ہے نا, اس میں رزلٹ یہ نکل رہا ہے کہ پاکستان کے وفاقی دارالحکومت میں خیبر کا جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے, خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں تو ہو ہی رہا تھا, یہ اب وفاقی دارالحکومت تک ان کی رسائی ہو گئی ہے. اور یہ جو خود کا شملہ آج جب ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں ہوا ہے, اس میں جتنے شہید ہوئے, جتنے زخمی ہوئے, 10 درجن سے زائد شہید ہیں اور درجنوں زخمی. اللہ تعالیٰ غریق رحمت. اچھا, اس میں 4 نامعلوم بھی ہیں ضلع کچہری میں بیچارے. اس وقت جس صورتحال سے, ویسے تو ہم امریکہ کے 9/11 کے بعد نا پاکستان خود حالت جنگ میں ہے, اس کے بعد سے آپ چیک کر لیں, ہم جو ہے کچھ عرصے کے لیے ہوتا ہے توقف کے بعد پھر شروع ہو جاتا ہے کام. ابھی وہ جو دونوں واقعات وانا کے کیڈٹ کالج کا اور وفاقی دارالحکومت کی کچہری کا, یہ جتنی مذمت اس کی جائے کم ہے. اور یہ باقاعدہ اس پہ ماتم کیا جا رہا ہے کہ جو حالات ہیں, اور الرٹ بھی جاری ہو گئے, باقی صوبوں میں الرٹ جاری ہوئے. تو حساس مقامات کی سیکیورٹی یہاں بھی بڑھا دی ہے, لاہور بڑھا دی گئی ہے, یہ بڑا ضروری ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ میں جو ذکر کر رہا تھا کہ شہزاد بھٹی نے جو یہ بات کہی, اور وہ یہ کہتے تھے کہ مجھے یہ وثوق سے اطلاع تھی میری, اور میں نے کہا تھا کہ معتبر ذرائع نے مجھے کہا ہے, اور وہی ہوا ہے. میرا خیال ہے کہ ہم اس حوالے سے شہزاد بھٹی صاحب سے بات بھی کریں گے, اور یہ جو NCCIA کا معاملہ ہے اور اس کی عدم موجودگی میں جو بےہودگی, بے حیائی اور بے شرمی کے ہم انتہا تک پہنچ رہے ہیں نا, اس حوالے سے اور جو فریقین ہیں رجب بٹ وغیرہ, اور ان سے بھی گفتگو کر کے ہم جو ہے اس پہ دیکھیں خواتین کا احترام کم از کم جو ہے. نہیں, اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ جو ٹک ٹاک پہ خاتون آ گئی اور اس خاتون نے خود سے پنشمنٹ لینا شروع کی, خود سے ایسی لفاظی شروع کی, ولگیرٹی شو کی, تو اس سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ اخلاقیات کی بات کرے گی, اور اس سے بھی اخلاقیات سے بات کی جائے؟ آپ ٹک ٹاک لائیو کھول کے دیکھ لیں تو دماغ خراب ہو جاتے کہ خاتون بھی ایسی گفتگو کر سکتی ہے. جو ایسی خواتین ہیں نا, ایسی خواتین, ان سے تو ہمیں ویسے ہی اجتناب کرنا چاہیے, دور رہنا چاہیے, پرہیز ہونا چاہیے. لیکن جو سوشل میڈیا پہ میڈیا انفلوئنسر سمجھ لیں ان کو آپ, ٹک ٹاک لائیو پہ بھی ایون آ رہی ہیں بچی ہیں جو, اگر وہ محض اس دیکھیں نا, اب کئی خاندان ہیں, کئی یوٹیوبر ایسے ہیں جن کے مائیں بہنیں بچیاں بھی اس میں بیوی بیگمات اس ٹک ٹاک میں شامل ہیں اور ویڈیو بنا رہی ہیں. تو ہمیں یہ ایک خاندان کا تصور تو دیا جا سکتا ہے, لیکن بےہودگی اور بے شرمی کے لیے ہم ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہیں, اور ہزارہا لوگ جو ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں. ہاں, لوگ انجوائے کر میں رہے ہیں. یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ہم سب کا ایک اجتماعی فریضہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسے کنڈیم کریں. ہاں, اس کو دیکھیں ہی نا, آپ نہ دیکھیں, اس کی مذمت کی جائے ہر سطح پہ. اب NCCIA تو نہیں ہے, اور نہیں NCCIA تو ہے, لیکن تھوڑی کمزور ہو گئی ہے وقتی طور پہ. عملاً نہیں ہے, کچھ نہیں ہے عملاً, تو اس کا شیرازہ بکھر گیا. میں نے کہا پنڈورا بس کھلا ہوا ہے کرپشن کا. اس کرپشن کی موجودگی میں انہیں تو اپنی جان بچانا مشکل ہو رہا ہے, دوسروں پہ ہاتھ کیا ڈالیں گے, کسی پہ ہاتھ کیا ڈالیں گے. تو یہ لوگ جو ہیں نا, انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا ہے, اور ہم یہ صبا شاہ اور باقی لوگ جو ہیں ان سب سے گفتگو کریں گے. اور شہزاد بھٹی اور جتنے لوگ ایسے ہیں, اچھا شہزاد بھٹی صاحب سے میں نے بات کی,
جب یہ چل رہا تھا میں نے کہا یار یہ کیا ہو رہا ہے. اس نے بڑے سخت الفاظ میں مذمت کی اس کی. اس نے کہا میں تو پاکستانیت مذہب اسلام اور خواتین ان کی عزت اور ناموس کی خاطر ہر حد تک جانے کو تیار ہوں. اس نے کہا میں نے ان کا جواب دیا ہے جن لوگوں نے خاتون کے ساتھ یہ صبا شاہ کے ساتھ جو ہے بد کلامی فحش کلمات کہیں, میں ان کو بڑا سخت اس کا جواب دوں گا, اور ری ایکشن میرا آج کل میں آنے والا ہے. یہ کہا ہے انہوں نے, جیسے میں کنڈم نہیں کر رہا. جیسے پہلے رانا ہور کی وجہ سے آیا تھا, شکیل مہر کو مارا تھا انہوں نے, کہتے یہ آئے گا. اچھا اب میں نے ان سے یہ کہا کہ جی یہ اچھا ایک اور اس میں اہم بات نام بار بار آ رہا ہے, شانی ٹائیگر. میری ان سے بھی گفتگو ہے, وہ میرے رابطے میں ہے. میں ان سے بھی گفتگو کر کے نا اپنے ناظرین تک پہنچاؤں گا کہ یہ شانی ٹائیگر کا نام لے کے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ میرے بھائی ہیں لیکن میں فلاں کو نہیں چھوڑوں گا. یہ جو اس طرح کی حرکات کر رہے ہیں نا, ان کو چاہیے. اب عجیب سی بات یہ ہے کہ میں نے ایک یوٹیوبر کی والدہ کو دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو جو ہے بقیر پروٹیکشن دے رہی, اس کے ناجائز تعلق کا دفاع کر رہی ہیں. نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں والدین کے لیے والدین دیکھ رہے ہیں بس پیسہ آ رہا ہے, ٹھیک ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اخلاقیات کے دیکھیں بد اخلاقی جو ہے نا, بد اخلاقی وہ 1000 برائیوں کو جنم دیتی ہے, اور والدین کی غلط پروٹیکشن لاکھوں برائیوں کو جنم دیتی ہے. تو یہ دیکھ بھال کے ہمیں اپنے بچوں کو دیکھیں کریں, یوٹیوب استعمال کریں, وہ سب کچھ کریں, لائف بھی کریں. اس نے ٹک ٹاک نے تو اتنا کلچر بگاڑ دیا ہے, ہماری معاشرتی اقدار, اخلاقی اقدار, سوشل ویلیوز, ان کا تو بیڑا غرق ہو چکا ہے. اور نو ڈاؤٹ کہ آپ ٹک ٹاک کھول کے دیکھ لیں تو یہی واہیات قسم کی چیزیں آپ کو ملتی ہیں. دوسری سائڈ پہ فزیکلی بھی یہ کام شروع ہو گئے ہیں. یہ سزین خان ایک ٹک ٹاکر ہیں, اور وہ انہوں نے سب کو دوستوں کو 50-51 کو بلایا اور وہاں پہ ہیلوین پارٹی کی, اور اس میں کافی منشیات بھی برآمد ہوئی. پولیس نے وہاں پہ ریڈ کیا کیونکہ وہاں پہ ایک اشتہاری کہتے پولیس موجود تھا, FIR میں تو یہی ہے. اور یہ لاہور میں یہ کچھ ہو رہا ہے, یہ سب کچھ. بزمی صاحب یہ جو پارٹیز کا ایک عجیب رواج آ گیا, یہ انہیں سیٹرڈے نائٹ پارٹیز, یہ رواج پوش ایریاز میں ہے. ڈیفنس میں احمد جاوید ایک قتل ہو گیا, بڑی نامور اکیڈمکس کی فیملی ہے, بڑے پڑھے لکھے آدمی, میاں عادل رشید صاحب کا بیٹا, جوان بچہ چلا گیا. اس میں جن پردہ نشینوں کے نام آئے, پہلے ان کو نکال دیا پولیس نے تفتیش میں, پھر نئے مقدمے درج ہو گئے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ پارٹیز جو ہیں اس میں منشیات کا استعمال عام ہے. بالکل, ڈانسنگ پیلز لی جاتی ہیں, اسلحہ سریعام نمائش ہوتی. اور نمبر 3 دولت کی ریل پیل ہے. اور لڑکیاں, اب مخلوط پارٹی ہیں, وہ تو لڑکیاں تو ہیں ہی, وہ تو فریق ہے مین, ان کے بغیر لڑکیوں کی خاطر ہی تو سجائی جاتی ہیں. یہ پارٹیاں لڑکیوں کی خاطر ہی سجائی جاتی ہیں. لیکن کتنے ہی واقعات ہیں لاہور سے اسلام آباد اور اسلام آباد سے کراچی, پورے پاکستان کا آپ سمجھ لیں یہ نقشہ. کراچی سے خیبر کہتے ہیں, آپ خیبر میں پہنچنے سے پہلے اسلام آباد سے گزریں گے نا, آپ اسے کراچی سے اسلام آباد تک ہیں, وہاں جو پارٹیز ہو رہی ہیں اسی میں قتل ہوتا ہے مصطفیٰ عامر. ٹھیک ہے, پارٹیز نے اس کی لاش بھی آگ لگوائی نا, پارٹی تھی نا وہ, لڑکیوں کا معاملہ تھا, منشیات کی بھی بازگشت سنائی دی. اب یہ کام لاہور میں ڈیفنس میں ہوا, اور جو لوگ گئے تھے وہ کوئی عام لوگ نہیں تھے, جن کے بچے تھے, بڑے بڑے خانوادے اس میں ملوث تھے. انصاف ابھی بھی وہاں ڈاواڈول ہے. کوئی اچھی خبر نہیں میں نے سنی لاہور کے ڈیفنس میں احمد جاوید کے قتل کے بعد. اسلام آباد میں 5 قتل, 2 لڑکے 3 لڑکی ہیں, وہ بھی پارٹیز کی وجہ سے ہوا. آپ دیکھیں نا, نور مقدم اور ظاہر جعفر, ثنا, یہ سارا ٹک ٹاک یا پارٹی کلچر کی وجہ سے ہوا نا. یہ جو پارٹی کلچر ہے اس پہ دیکھیں بڑا آسان ہے. آپ نے کہا FIR میں انہوں نے لکھا اشتہاری, یہ تو پولیس نے ایک قانونی ضرورت کے تحت کہ جی ہم وغیرہ, ادروائز تو پھر ان کو سرچ وارنٹ لینے پڑیں گے. تو وہ آسان حل کیا ہوتا ہے ان کے پاس
کہ اشتہاری کی موجودگی شو کریں, ہاں, اور وہاں چلے جائیں. آج تک وہ اشتہاری ملا نہیں نہیں ہے ملتا جس کو پکڑنے جاتے اور ہیں. وہ بھاگ بھی جاتا ہے, وہ بھاگ جاتا ہے دوسری سیڑھیوں سے. جو چھڑانا آتے ہیں نا ملزم, جس ہاں. طرح وہ بھی بھاگ جاتے ہیں. وہ کبھی ملزم بھی نہیں آئے واپس, اور اشتہاری بھی کبھی نہیں ملا. سارے بھی نہیں کبھی ملا. تو یہ تو پولیس نے ایک قانونی ضرورت پوری کی, امبریلا لینا ہوتا ہے نا, اور سے امبریلا لے لیا. لیکن پولیس کو وہاں باہر کھڑی سینکڑوں گاڑیاں نہیں دکھائی دیتی گھر کے باہر. ہفتہ اور اتوار 2 دن ہی ہے نا. ان 2 دنوں میں, اب میں نے آپ کو بتایا تھا کمار بازی کے اڈے, جو اسکول اس کو یونیورسٹی کالج کہتے تھے, بڑے کمار بازی کے اڈے, وہ گھر کرائے پہ لے کے ان کے باہر لائٹنگ کر دیتے تھے, لڑیے فینسی لڑیاں لگا. ہاں, اور یہ تو ہوٹل ایک دیکھ پکوا دی, ایک دیکھ پکوا دی. یہ تو ہوٹل بھی بدنامی زمانہ ہے, جس ہوٹل سے پکڑے گئے 50 دفعہ اس طرح کے ہوٹلوں پہ ریڈ ہوتا ہے. وہ بند کیوں نہیں ہوتے؟ وہ لوگ عام نہیں ہیں, بہت بااثر شخصیات ہیں جو یہ ہوٹل چلاتے ہیں. اس ہوٹل کی آمدنی لوکل بیٹ افسر, ایس ایچ او, ڈی ایس پی, ایس پی اور بعض اوقات ضلع انتظامیہ ان تک جاتا ہے. اس کا حصہ آپ یہ سمجھ لیں, ایک جملہ میرے ذہن میں آ گیا کہ ہر جگہ ہر علاقے میں ایک این سی سی آئی اے بنی ہے. ہر جگہ ہر علاقے میں ایک این سی سی آئی اے بنی ہوئی ہے, مطلب وہ کرپشن کر رہی ہے. آپ نے این سی سی آئی اے کا نام کرپشن رکھ دیا. اب اینٹی کرپشن کے بیشتر محکمے کرپشن کی دلدل میں پھنس رہے ہیں. اور جملہ کیا ہے؟ ڈٹائی ہے, ظلم ہے. یہ سانو پیٹ نہیں لگا, یہ وہ جملہ ہے جو مجھے اعلی افسر نے کہا, جو زیر حراست ہے. اب موبائل ان کے فرینسک ہوئے ہیں. یہ جو این سی سی آئی اے کے لوگ تھے, ان کے موبائل میں جو کچھ نکلا ہے, اور جہاں جہاں اچھا, اب لوگ بھی اس طرف مائل ہو رہے ہیں, وہ ریکارڈ کر کے ویڈیوز بھجوا رہے ہیں محکموں کو کہ یہ چیک کریں, یہ چیک کریں, یہ چیک کریں. اب اس سے کئی پردہ نشینوں کے نام پھر سامنے آنے والے ہیں. این سی سی آئی اے جو ہے نا, وہ تو قابو آ گئی تو پکڑی گئی تو چور کہلائی, اور جو نہیں پکڑے جا رہے وہ پارٹی سے جا رہے ہیں. ڈیفنس کے کس بلاک میں پارٹی نہیں ہے؟ آج پروگرام ہمارا جنرلائز ہو رہا ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں فوکسڈ نہیں ہے ہمارا. آپ اس کو سمجھیں کہ کرپشن اور اینٹی کرپشن کے درمیان بڑی تھن لائن ہے ایک. وہ عبور کرتے اس تھن لائن دیر نہیں لگتی. ہمیں شرم بھی نہیں آتی نا, شرم بھی نہیں آتی کہ ہماری اولاد کے اندر جسم میں حرام کا لقمہ جا رہا ہے. تو ڈکی بھائی کے باہر آ جائیں گے اب؟ ڈکی بھائی کی ضمانت مجھے قریب لگ رہی ہے. ان کو ویسے پہلے ہی رہا ہونا چاہیے تھا. ہاں, یہ کچھ زیادہ ہی پرسنل لگ رہا تھا کہ این سی سی آئی یہ بہت پرسنل ہو رہی ہے. اسی وجہ سے وہ پکڑے گئے. بعض اوقات خدا کی منظوری جو گھر میں ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے. اب آپ یہ دیکھیں جو کچھ ہوا ہے, اور جو اچھا ہوا ہے وہ 50% ہے, ابھی کچھ اور ہونے جا رہا ہے. اچھا, اس سے بڑا کام کوئی ہونے جا رہا ہے. اس سے بڑا کام ہونے جا رہا ہے. آپ یہ دیکھ لیں, اے ایس آئی سے ایڈیشنل ڈائریکٹر تک قابو آ گئے, گرفتار ہو گئے, ڈی جی تبدیل ہو گئے, 2 ڈائریکٹر بدل رہے ہیں. ایک اور ڈائریکٹر, ایک لاہور کا اور ایک اسلام آباد ڈائریکٹر یا پنڈی, ہاں, 2 نئے آ رہے ہیں, اسلام آباد کا بھی. اور نئی بات آپ کو بتاؤں, ایف آئی اے کا صرف یہی ونگ نہیں جو سائبر کرائم کو ڈیل کرتا تھا, جو امیگریشن کو ڈیل کرتا ہے, جو اوورسیز جو سمگلنگ, جو ہیومن ٹریفکنگ کو, ان میں سے کئی قابو آنے والے ہیں. میں نے ایک مثال, اور بینکنگ والے بھی آئیں گے, پھر بینکنگ والے بھی آئیں گے. میں نے ایک مثال دی تھی کہ 5 سینٹرز میں ذاتی تجربہ میرے بردر ان لا کے ذریعے مجھے ہوا کہ جو کشتی ڈوبتی تھی یونان میں, اور وہ یہاں کے جو ایجنٹ تھے, ٹریولنگ ایجنٹس جو ٹکٹیں بناتے تھے, انہوں نے وہ دیکھا پاسپورٹ اسٹیمپ لگی ہے, ویزا ہے, تو ٹکٹ جاری کر دی. ان کا کیا قصور؟ ان کو بلا کے ان کے اثاثے منجمد کرتے تھے, اور اثاثے منجمد کرنے کے بعد کھلوانے کے جو پیسے مانگتے تھے وہ ریکارڈنگیں اسلام آباد پہنچ گئیں. اچھا, یہ کام بھی کرتی رہی ایف آئی اے, یہ کرتی رہی, اور وہ قابو آ رہے ہیں. اگلا سٹیپ جو ہے نا دوسرا فوری ہونے والا ہے. آج کل میں اطلاع مل جائے گی پبلک کو کہ وہ لوگ جو کشتی ڈوبنے کے بہانے جو لوگوں کو تنگ کرتے تھے, ٹریولنگ ایجنٹس سے پیسے لیتے رہے, وہ بھی ساری ریکوری ہونے والی ہے. اور یہ معاملہ کرپشن کا جو طول پکڑا ہے نا, جس محکمے نے ڈنڈا پکڑا ہے, ہم اس کو سیلوٹ کرتے ہیں.
ہاں یہ تو اچھی بات ہے کہ اگر ایسے لوگ ان میں ہیں تو پھر ان کو بھی سامنے آنا چاہیے. سارے آئیں گے, بچے گا کوئی نہیں, باریاں لگ گئی سب کی. اچھا پہلے تو ہم سمجھتے تھے یہ تو این سی سی آئی ہو گئی, پولیس کے لگتا ہے برے دن چل رہے ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ کے. پہلے عمار سامنے آیا, پھر وہ جاوید انسپیکٹر آیا سامنے سی سی ڈی کا, پھر اس کے بعد اب ایک اور ایلیگیشن لگ رہا ہے, الزام لگایا جا رہا ہے ساز کی جانب سے کہ جو ڈی ایس پی انویسٹیگیشن کانا ہے عثمان حیدر گجر, تو انہوں نے اپنی بیوی کو غائب کیا ہے. اور کیسے کیا, یہ ان کی ساس نے الزام لگایا اور سالی نے بھی, وہ سامنے آ گئی ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو عثمان حیدر گجر نے خود مقدمہ درج کرایا ہے تھانے کانے میں, ہاں 365 کا اغوا کا, کہ میری بیوی اور بیٹی کو اغوا کر لیا. ہاں وہ تو اچانک سالی منظر عام پہ آ گئی اور ایک کسی کو انٹرویو دے دیا سالی نے میڈیا والے کو, اور انہوں نے یہ کہا کہ جو میرے بہنوئی ہیں عثمان حیدر, ان پہ 2 الزام لگائے کہ وہ تشدد کرتے تھے بیٹی پہ بھی اور بیوی پہ بھی, ایک الزام. دوسرا کہ وہ اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے تھے اور ڈراتے تھے ان کو, اور اسی اختیارات کے ناجائز فائدے میں عثمان حیدر نے مقدمہ درج کروایا ہے اغوا کا. تو ہمارا 1.5 ماہ ہو گیا اس کو اغوا, اب یاد آیا ان کو, تو یہ الزام انہوں نے یہ لگا دیا سالی محترمہ نے کہ جی جو سمیہ عثمان اہلیہ ہیں ان کی عثمان حیدر کی, وہ اور ان اپنی بیٹی کو انہوں نے خود کہیں ٹھکانے لگا. اچھا ایسے کیسے کر سکتا ہے کوئی کہ اپنی بیوی کو ٹھکانے, ٹھیک ہے چلیں شوہر, لیکن جب اولاد ہو جاتی ہے اور بچی کو تو کوئی نہیں ٹھکانے لگا سکتا. دیکھیں میں نے اس پہ بہت تحقیق کی. اس مقدمے میں ابھی تک یہی تعین نہیں کیا گیا, تعین ہی نہیں ہوا تفتیش کی سمت کا, اور تبصرے پہلے شروع ہو گئے. اور وہ یوٹیوبرز یہاں سے شریف ان کے وہاں پہ گئے اور وہاں بیٹھ کے, آپ کو پتہ ہے جیسے یوٹیوبر جو ہے وہ بیانات لیتے ہیں, ہمارے سوشل میڈیا پہ کچھ بھی چل جاتا ہے, تو اس سے یہ نہیں پوچھ سکے کہ آپ یہ الزام آپ لگا رہے ہیں 1.5 ماہ آپ پہلے کہاں تھے. اس کی مکمل تفتیش ہونی چاہیے. دیکھیں مقدمہ تو درج ہے اغوا کا, بالکل ایسے, اور عثمان حیدر اس کے مدعی ہیں. پہلے مقدمے کی تفتیش میں مدعی سے پوچھتی ہے تفتیشی ایجنسی جو ہے, کوئی تفتیش کار اچھا بڑا تفتیشی, وہ مدعی سے تفتیش کا آغاز کرتا ہے کہ بھائی بتاؤ یہ کیا ہوا, کیسے ہوا, اغوا کب ہوئی, کہاں سے گئی, کیسے پتہ لگا. پھر سارا شہر جو, اچھا میں بڑا خوش ہوں سیف سٹی کیمروں سے, اوہ ایسا ایک ہمارے نا محلے میں ایک بچی ڈاکٹر ہے, لیڈی ڈاکٹر, ان کا پورا خاندان ڈاکٹر ہے. وہ ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں وہ سیکریٹریٹ سے بیٹھی ایک رکشے میں, اور اپنے اسلام پور آنا تھا انہوں نے, چوہان روڈ. تو رکشہ ڈرائیور نے رستے میں ایک اور سواری, حالانکہ وہ فل فلیج, اس نے سالم رکشہ جسے کہتے ہیں نا, وہ فل فلیج رکشہ کیا تھا, اس نے ایک سواری بٹھائی. انہوں نے کہا کیوں بٹھا رہے ہو, ڈاکٹر صاحبہ نے کہا پڑھی لکھی خاتون ہے. انہوں نے کہا کیوں بٹھا رہے ہو, میں نے تو پورے پیسے دیے. انہوں نے کہا نہیں, ان کو سامنے چوک پہ اترنا, وہ نادر آفس ہے وہاں ساندر روڈ پہ, وہاں سے بٹھا لیا آگے تک لے جا کے. اب جب وہ وہاں واپس اتر گئیں خاتون, انہوں نے کہا جی میں ذرا ایک سودا لے لوں, اور وہ پرس اور اپنا والٹ یعنی بیگ اور 2-3 چیزیں اسی گاڑی رکشے میں رکھ دی. وہ سامنے گئیں, پیچھے رکشہ والا بھاگ گیا لے کے, وہ چیزیں لے کے بھاگ گیا. وہ عورت بھی ساتھ بیٹھی تھی, وہ کہا پلاننگ سے بٹھائی ہوگی. تو وہ پولیس والوں نے مقدمہ درج کر لیا تھانہ اسلام پورہ نے. یہ دیکھیں یہ بڑی اہم بات تھی, مقدمہ بھی فوری درج ہو گیا. اب پولیس والے لے کے گئے ان کو سیف سٹی کے آفس میں, رکشے کے اندر تک سیف سٹی والوں نے دکھایا کہ پرس موجود ہے, کہ وہ لے کے جا رہا ہے رکشہ غائب ہو رہا ہے. سیف سٹی بہت اچھا پروجیکٹ ہے. اب سیف سٹی کے جو سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں, جیو فینسنگ کہتے ہیں اس کو, جیو فینسنگ کے ذریعے یہ چیک کیا جائے وہ خاتون کہاں گئی, سمیہ عثمان جو ہیں بیٹی کہاں گئی. عثمان حیدر کا الزام کس حد تک درست ہے کہ اغوا کیا گیا ہے, ان کو کس نے اغوا کیا, اب نامعلوم افراد اغوا کر کے لے گئے. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے, پولیس کے دشمن بھی تو ہوتے ہیں, 100 طرح کے ہوتے. اس سارے کی تفتیش کی جائے مدعی سے, اور مدعی کے بعد پھر ملزموں کا سراغ لگایا جائے, اور سب سے بڑی بات کہ ماں بیٹی کو برآمد کیا جائے. ہاں بالکل. ابھی اس وقت دیکھیں نا کہ وہ عثمان حیدر صاحب پہ کیا بیت رہی ہوگی, اور اوپر سے اس قسم کے خاندان کے لوگ انٹرویو دیں گے, تو پھر اس کو تو کیس کو مزید کمپلیکیٹ کیا جا رہا ہے نا. یہ غیر ذمہ دارانہ رویہ جہاں کہیں بھی ہے نا, وہ مناسب نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہمیں کرنی چاہیے کہ اپنے رویے تبدیل کریں, اور یہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ.
دیکھیں مقدمہ جو ہے نا بڑا حساس نوعیت کا ہے، خاتون اور بیٹی کے اغوا کا، بالکل ایسے. ٹھیک ہے. اس ایف آئی آر کی بنیاد پہ تفتیش کریں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. پولیس کو اس کا کام کرنے دیا جائے، کرنے دیا بجائے جائے، اس کے بجائے اس کے کہ انفلوئنس کریں آپ. الزام لگائیں کسی پر. دیکھیں رائے زنی تو مقدمے کی تفتیش کے دوران ہونے ہی نہیں چاہیے. بالکل ایسے. کومنٹ آپ کریں اس چیز پہ جو تجزیہ مانگتی ہے. ہاں، جو تجزیاتی آپ کی رائے ہے، آپ ٹھونسے تو نہ دھونسے تو نہ کسی پہ. ہم ٹھونسنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی ہو رہا ہے کہ اس کانے کے 365 کے مقدمے میں جس کا مدعی ڈی ایس پی ہے، ہاں، خود اپنی بیوی اور بیٹی کے بارے میں کیا ہے، ایک شوہر مدعی ہے اپنی بیوی اور بیٹی کے لیے، باپ ہے. اس کی ہر پہلو سے باریک بینی کے ساتھ تفتیش کی جائے. اور اس تفتیش میں اکثر مقدمات میں ایسا ہوتا ہے کہ مدعی ہی ملزم نکلتا ہے، اکثر ہوتا ہے. ہاں، بہت سے کیسز دیکھے ہیں. اگر ہو تب بھی پبلک کیا جائے. ہاں بالکل صحیح. اور تب کہا سارے جائے تقاضے بالکل. پورے، قانونی تقاضے پورے کریں. ہوں. ایک دوسرا یہ ہے کہ ڈی ایس پی ایک ذمہ دارانہ منصب پر فائز ہیں. ہاں، ان کے حوالے سے ہم یہ جو ہمارے ٹک ٹاکر ہیں نا حضرات، انہیں بھی چاہیے کہ ان سے ہماری دست بستہ عرض ہے کہ وہ بھی ذرا احتیاط کا دامن. اچھا، میں حیران ہوں کہ وہ یوٹیوبر 2-3 لوگ وہ یہاں سے شادرہ سے کہنے نہیں آئے، وہ شادرہ سے اچ شریف چلے گئے. مطلب اگر آپ نے موقف لینا تھا، یہ جاننا تھا یا آپ نے درد بانٹنا تھا تو ٹھیک، آپ عثمان حیدر صاحب کے پاس جاتے اور ان سے کہتے کہ سر یہ کیا ایشو ہے، ٹھیک ہے، ان سے پوچھتے. تو وہ ون سائیڈڈ ایک موقف جو ہے وہ چلا دیا گیا ہے. اچھا، یہ اب سارے معاملے میں ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. کیا این سی سی آئی اے دوبارہ مضبوط ہو پائے گی، اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو پائے گی؟ دیکھیں وفاق کے زیر سرپرستی ماتحت ادارہ ہے این سی سی آئی اے. انڈیپینڈنس دی گئی ہے اس کو. حکومت نے، حکومتی ایوانوں نے، وزارت داخلہ نے بڑے تگ و دو کے بعد اس کی فارمیشن کی. یہ تو اڑنے نہ پائے تھے کہ گرفتار ہم ہوئے، ابھی تو ابتدا تھی اور وہ قابو آ گئے. تو میرا خیال ہے کہ اس کا مستقبل کوئی ایسا تاریک نہیں ہے، بڑا تابناک ہے. اس کو چاہیے کہ اس کی تھوڑی سی بس ریسائکل، یہ کہ اسکروٹنی کا عمل جو ہے وہ اچھا کر دیا جائے. وہ اچھا، احتساب کا عمل بہت اچھا ہے، وہ ٹھیک کیا، وہ رہے جاری. ہاں، تفتیش اسکروٹنی ہو، اچھے طریقے سے اچھی چیزیں کی جائے. کہ ایسے لوگ لائے جائیں کہ جن کے کردار پہ کوئی دھبا نہ ہو. دیکھیں یہی تو ہم بار اور بار حشمت کمال صاحب تو بڑے اپرائٹ آفیسر ہیں. یہی تو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس طرح کے جب نئے ادارے بنتے ہیں تو ان کا ٹائٹل چینج کر کے اختیارات کی ایک نئی طرح ڈال کے یہ نہیں چلائے جاتے. یہ کسی سوچ اور فکر کے تحت چلائے جاتے ہیں، محنت اور جانفشانی کے ساتھ. آپ اس کو محض اس لیے رکھ لیں کہ ہم نے ایف آئی اے کے ایک ونگ کو با اختیار کر دیا، اس کا نام این سی سی آئی اے رکھ دیا، اب وہ سارے کے سارے جو ہے نا اس پہ شہد ڈال دیا ہم نے، مکھیوں اس کی کر، یہ تو نہیں کوئی طریقہ نا. آپ اس میں کوئی نہ کوئی سلیقہ اپنائیں تو میرا خیال ہے رزلٹ اچھا آئے گا. ایسی بات نہیں ہے جس طرح انہوں نے کاروائی شروع کی تھی، اگر وہی پیس اور وہی سرگرمی رہی تو میرا خیال ہے کوئی پرابلم ہی نہیں ہوگی. اور یہ جو یوٹیوبر جن کے حوصلے بڑھ گئے این سی سی آئی قابو آنے سے، ان کے وہ دوبارہ زیر زمین جائیں گے. یہ عارضی ہے، یہ عارضی ہے، لیکن اس میں کمانڈ اچھے شخص کو دی جائے. ایک اچھا شخص، دیکھیں سی سی ڈی بنی نا، اس کا کمانڈر ٹھیک تھا، جہاں کہیں غلطی ہوئی اور نے اپنے دبوچ لیا، دبوچ لیا انہوں نے. وہ ایک خاتون جس نے بس میں عورت کو چھیڑا تھا، اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا، حالانکہ وہ پولیس میں. یہ دیکھیں یہ کمانڈر پہ انحصار ہے، منحصر اسی پہ ہے جو کمان کر رہا ہے. آپ کمانڈر اچھا لگائیں اور اس پہ بھی نگرانی رکھیں. اب جس ادارے نے نگرانی رکھی ہے این سی سی آئی اے پہ، تو کرپشن سامنے بھی آئی، ریکوری بھی ہوئی، پکڑے بھی گئے، قابو آ گئے. اچھا اب دیکھنا یہ ہے کہ جب رہائی تو مل جاتی ہوتی ہے، سرکاری افسر ہیں تو یہ نادم بھی ہوتے ہیں کہ نہیں اپنے کرپشن پہ. ندامت اچھی چیز ہے. ان کو پوسٹنگ کہاں ملتی ہے یہ بھی دیکھنا پڑے گا. میرا خیال ہے وہ تو ریزائن تو لے لیا، ان سے باقی بھی لے لیں گے.